बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, उम्मीद है कि आपने पिछला वाला जो भी आपको पढ़ाया गया था मरकज़ी निज़ाम एसबी के बारे में उसको समझ भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर ख़त्म होते ही आपको दिए जाएंगे। आज आपने जो नर्वस सिस्टम की डिवीज़न का चार्ट पढ़ा था उसमें 2 टाइप्स मेन पढ़ी थी, और उनमें से एक टाइप जो थी वो मरकज़ी निज़ाम एसबी जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग और नखा आप पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस या मुहिती निज़ाम एसबी भी कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और पेरिफेरी का मतलब होता है किनारे, साइड्स। तो ब्रेन जो है वो सेंटर में होता है, सेंट्रल होता है हमारी बॉडी में, और पेरिफेरल का मतलब होता है किनारों पर पाए जाने वाले हिस्से इसके। तो ये जो है ये रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब फैले हुए आसाबी निज़ाम को मुहिती निज़ाम कहा जाता है। और इसमें हमारे हाथ, पैर, पसलियाँ में महफूज अज़ा भी इसी आसाबी निज़ाम के फैलाव में आते हैं। और इसमें 2 तरह के आसाब पाए जाते हैं, एक हिस्सी और हरकी, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हिस्सी आसाब का काम इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाना है, यानी जिस्म से दिमाग तक इत्तलात पहुंचाने वाले आसाब हिस्सी आसाब कहलाते हैं। और हरकी आसाब दिमाग के अहकामात को गदूद और मसल्स या उज़लात तक ले जाकर फेल सरदर्द करवाने या रिएक्शन देने में मदद देते हैं। उन्हें जो है वो हरकी आसाब कहा जाता है। अब जो है ये मुहिती निज़ाम एसबी, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हो लेकिन मैंने नीचे ये लिख दिया है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी, और ये पता होना चाहिए। ये निज़ाम जो है ये 2 तरह के नर्व्स या आसाब पर मुश्तमिल है। दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। वो टाइप्स क्या हैं उनकी ब्रेन से या सिस्टम से बॉडी की तरफ जाने वाली लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। पहले आसाब जो हैं उनको कहा जाता है खोपड़ी के आसाब, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियम कहते हैं, हमारी जो स्कल होती है खोपड़ी, उसको क्रेनियम कहा जाता है, क्रेनियल नर्व्स। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये आसाब जो हैं ये ब्रेन से बराह रास्त बॉडी में जाते हैं और ये सर, चेहरा और गर्दन तक के जो एरियाज़ हैं उनको कवर करते हैं। यानी ये 3 यहाँ तक का जो गर्दन तक का जो एरिया है हमारा, वो कंधों तक का, वो जो है वो हमारे डायरेक्टली ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। और इन नर्व्स की तादाद है 13। ठीक है। द नर्व्स विच आर डायरेक्टेड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी फ्रॉम क्रेनियम। ठीक है, ये 13 होते हैं। दूसरे हैं जी नखाई आसाब, स्पाइनल नर्व्स। नखा रामगज़ को कहा जाता है, और आप पढ़ चुके हैं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन के साथ नीचे की तरफ, ब्रेन स्टेम से नीचे निकलता है। और ये जो है नखा, ये इज़्तिरारी अफ़आल का मरकज़ भी होता है, और ब्रेन और बॉडी के दरमियान रिलेशनशिप कायम करने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो यहाँ से आसाब जो है वो ज़ाहिर है वो गर्दन, रीढ़ की हड्डी जो है वो गर्दन के निचले हिस्से से शुरू होती है, यहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी के एंड तक, जहाँ तक रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो रही है, जो हमारी स्कल होती है, वर्टिब्रा, वहाँ तक जो है ये इसमें से आसाब निकलते हैं। और ये क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसलिए इनकी तादाद जो है वो 30 है। जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर 30 इन नंबर, एंड दे लीड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी पासिंग थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। यानी ये ब्रेन से नहीं निकलते, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलते हैं और दोनों हिस्सों से होते हुए ये बॉडी में जाते हैं। डायग्राम से भी आपको समझ आ रही होगी कि ये जो है ब्लू कलर में है और ब्राउन कलर में पिक्चर्स हैं। तो ये जो है ये सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके हवाले से है, और इसकी भी मैं अभी आपके सामने फिर वजाहत करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर कि ये जो है ये आसाब पर मुश्तमिल है जो कि हिस्सी और हरकी दोनों तरह के होते हैं। कुल 43 आसाब जो हैं वो मुहिती निज़ाम में पाए जाते हैं। उनमें से 13 जो हैं वो 13 आसाब पेयर होते हैं, ये जोड़े होते हैं। पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो डायरेक्टली ब्रेन टू बॉडी जाते हैं और इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। और दूसरे जो हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ये 30 है नंबर में, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड या नखा में से गुजर कर रीढ़ की हड्डी के मोहरों में से वर्टिब्रल कॉलम में से होते हुए गुजरते हुए पूरे बॉडी में इनका जाल फैला हुआ होता है। जो मुहिती निज़ाम एसबी है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुहिती निज़ाम के 2 हिस्सों के नाम लिखिए। एक का नाम है बदनी निज़ाम और दूसरे का नाम है खुदकार निज़ाम। बदनी या सोमैटिक सिस्टम, जिसका ताल्लुक बदन, सोमैटिक कहते हैं बॉडी को क्या कहा जाता है, सोमा
باڈی کو کہتے ہیں۔ تو بدنی نظام جس کا تعلق ہمارے تمام آرگنز کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے آگے، آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ اور باقی آرگنز۔ اور جو آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ بہت امپورٹنس اس کا حامل اس لیے ہے کہ یہ ہمارے سائیکولوجیکل جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ تو خودکار نظام عصبی کیا ہے؟ خودکار نظام عصبی کا کام جسم کے تمام اعضاء کو اپنا اپنا کام عمدگی سے سر انجام دینے کے لیے سازگار متوازن فضا کا قائم رکھنا ہے۔ اسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن، یہ آگے بھی ایک جگہ آئے گی، اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کا جو انوائرمنٹ یا ماحول ہے وہ اور ہوتا ہے، اور باہر کا انوائرمنٹ یا ماحول اور ہوتا ہے، لیکن ہماری باڈی کے اندر ایسا خودکار سسٹم موجود ہے جو کہ اندر اور باہر کے سسٹم کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ اس کی تازہ ترین اگزامپل یہی ہے کہ آج کل بیرونی جو ٹیمپریچر ہے باہر جو ہوتا ہے دن میں، وہ 13 to 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، لیکن آپ تھرمامیٹر لگائیں گے تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، چاہے آپ برف باری میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارا آٹونومک نروس سسٹم آٹومیٹیکلی سینس کر لیتا ہے کہ اگر باہر ٹھنڈ ہے تو وہ ہمارے بلڈ کو ڈیپ ڈاؤن لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم گرم کپڑے پہنیں، گرم چیزیں کھائیں اور اندر رہیں، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور باڈی کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر بھی ہمارا مینٹین رہتا ہے۔ جیسے خون کا دباؤ بڑھ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ اگر بلڈ پریشر تیز ہو اور ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو تو دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی دل کی رفتار کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے پیس میکر کو معمول پر لے کر آتا ہے۔ پیس میکر جو ہے وہ ایک، ابھی آپ آگے پڑھیں گے، پیس میکر ایک چارجر ہوتا ہے جو ہارٹ کو چارج کرتا ہے۔ تو بہرحال پیس میکر جو ہے وہ ہمارے دل کو برقی فراہم کرتا ہے۔ تو آٹونومک نروس سسٹم خود بخود سینس کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت شدید گرمی میں بھی ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر 48-49 ڈگری نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں پسینہ آتا ہے بہت زیادہ، ہماری باڈی یہ آٹونومک نروس سسٹم جو ہمارے جو سویٹ گلینڈز یا پسینے کے غدود کو فعال کر دیتا ہے۔ جب وہ پسینہ آتا ہے اور وہ ہوا کے ساتھ اڑتا ہے تو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے ایویپوریشن سے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ٹھنڈی چیزیں دل چاہتا ہے کھانے کو، ہم پتلے کپڑے پہنتے ہیں، ہوا میں بیٹھتے ہیں، تو یہ سارا ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہماری باڈی کے سسٹم کو ٹیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھتا ہے۔ تو یہ عمل جس کے ذریعے اعضاء کو اپنا کام عمدگی سے سر انجام دینے کے لیے متوازن فضا قائم کی جائے، اسے توازنی میلان کہا جاتا ہے۔ اسے انگلش میں ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ ہومیوسٹیسس کی ایک ڈیفینیشن میں سلائیڈ ہے، وہ میں اینڈ میں شیئر کروں گی، اس کو دیکھ کر آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں آپ، واٹ از پیس میکر؟ پیس میکر کیا ہوتا ہے؟ پیس میکر جو ہے یہ دل کے رائٹ سائڈ پر، دائیں خانے میں اوپر کی طرف دل کے 4 چیمبر ہوتے ہیں۔ اوپر ایک بالائی خانہ ہوتا ہے جسے ایٹریم کہتے ہیں، اور دوسرا نیچے والا جس کو وینٹریکل کہتے ہیں۔ تو یہ رائٹ ایٹریم میں اوپر کی جانب دائیں طرف ہوتا ہے، اور یہ ایک اعصابی مرکز ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے چارجر آف ہارٹ اور اے برین آف ہارٹ۔ یہ دماغ کا جو ہے وہ دل کا یہ دماغ ہوتا ہے، یعنی اس کو مینٹین کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک اعصابی مرکز ہے اور دل کے افعال پر دماغ کا اختیار ہوتا ہے، یعنی اس کے ہارٹ جو ہے یہ دل کے برین کے ہی تابع ہوتا ہے، لیکن پیس میکر بھی ایک طرح کا چھوٹا سا برین ہی ہے، یعنی اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ یا خود مختار ہوتا ہے۔ یہ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ سر کو دھڑ سے الگ بھی کر دیا جائے تو پیس میکر کچھ دیر کے لیے دل کو دھڑکاتا رہتا ہے، دل جو ہارٹ بیٹ کرتا رہتا ہے، دل کی دھڑکن قائم رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ بالکل ہی برین ڈیڈ ہو جائے گا اور بلڈ ہی نہیں رہے گا تو پھر جو ہے وہ دھڑکن رک جاتی ہے۔ دل میں اعصاب کے 3 نظام یا 3 سسٹمز کام کرتے ہیں۔ ایک سسٹم جو ہے وہ یہ بھی میں نے نمبر دے دیے، اس میں پہلا جو اعصاب کا نظام ہے وہ خودکار نظام کے تحت دل کی دھڑکن جاری رکھتا ہے، اور اگر ہماری باڈی میں آٹومیٹیکلی آکسیجن اندر خون میں جاتی ہے اور باڈی تک پہنچتی ہے، اور آٹومیٹیکلی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے خلیوں میں موجود ہوتی ہے وہ بلڈ کے ذریعے دوبارہ واپس آتی ہے اور لنگز میں جاتی ہے اور ہم اپنے سانس کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں۔ تو خودکار نظام عصبی کے تحت اس کی دھڑکن جاری رہتی ہے، اور اگر دل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے
تو پیس میکر دھڑکن کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے تاکہ تازہ خون میں موجود آکسیجن ملے. جیسے جب آپ کسی بہت ایلٹیٹیوڈ پر جائیں، پہاڑوں پر جائیں جہاں آکسیجن کم ہو، تو وہاں پر ہمیں گھٹن بھی ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جتنی بھی اویلیبل آکسیجن ہے وہ دل تیزی سے چلے گا تو لنگس کا کام بھی تیز ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے توازن کو قائم رکھتا ہے. دوسرا اعصاب کا نظام جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اور کسی ہنگامی حالت میں دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے. اگر کوئی خطرہ درپیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، زندگی کو خطرہ لاحق ہو، تو پھر ہارٹ بیٹ، خوف کی صورت میں ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. اور ایک اس کا تیسرا نظام ہے جو میڈولا یا سر حرام مغز سے بڑھتا ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ سر حرام مغز سرا ہوتا ہے نخاع کا، حرام مغز کا، اور یہ ہماری ہارٹ بیٹ اور سانس کی رفتار کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو تیسرا سسٹم جو ہے، یعنی ایک سسٹم ڈائریکٹلی برین سے نکلتا ہے اعصاب کا، دوسرا اسپائنل کارڈ سے نکلتا ہے، اور تیسرا سر حرام مغز سے نکلتا ہے جو کہ جذباتی دباؤ کے بعد دل کی دھڑکن کو کم اور معتدل کر دیتا ہے. یعنی وہ دل کی دھڑکن جو ہنگامی حالات میں تیز ہو گئی تھی، ہارٹ بیٹ نہیں تیز ہوتی صرف، بلکہ سانس بھی پھول جاتی ہے اور پسینے کے غدود فعال ہو جاتے ہیں. ان تینوں کو کم کرنے کا کام جو ہے وہ تیسرا سسٹم کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ تین سسٹم جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پیس میکر کی ایکسپلینیشن. اب ہم آتے ہیں در افرازی غدود کا نظام. در افرازی غدود جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایسے گلینڈز ہوتے کیا ہیں، یہ میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیفینیشن. جسم کے مختلف مقامات پر پائے جانے والی ساختیں جو بغیر کسی ٹیوب اپنے پیدا کردہ کیمیائی مادے براہ راست خون میں شامل کر دیتے ہیں، در افرازی غدود کہلاتے ہیں. در کا مطلب ہوتا ہے اندر، افراز کا مطلب ہوتا ہے خارج ہونا. تو یہ کیا ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں. غدود یا گلینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھولی ہوئی گوشت کی گرہ، چھوٹی چھوٹی ساختیں. یہ ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر پائے جاتے ہیں. برین میں بھی ہوتے ہیں اور باقی باڈی میں بھی. جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. تو یہ مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں اور یہ جو ہیں ان کا جو ہے اسپیسیفک کیمیکل یہ پیدا کرتے ہیں. ہر گلینڈ جو ہے وہ ایک خاص ہارمون، ایک خاص کیمیائی مادہ پیدا کرتا ہے جسے ہارمون کہا جاتا ہے. اور اہم بات ان کی یہ ہے، انہیں ڈکٹ لیس گلینڈ بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی وہ ٹیوبز نہیں ہوتی، بغیر کسی نالی کے ڈائریکٹلی، بالکل ایسے جیسے ایک فیکٹری ہو اپنی پروڈکٹ بنائے اور بغیر کسی گاڑی کے اسی جگہ پر ہی ڈسٹریبیوٹ کر دے فوراً. تو یہ فیکٹریاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ خاص کیمیکلز بناتی ہیں اور فوراً اس کو ڈائریکٹلی بلڈ میں شامل کر دیتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو اس کا اثر دیر سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو انجیکشن لگایا جائے ڈائریکٹلی بلڈ میں تو فوری اثر کرتا ہے. تو یہ ہارمون جو ہے ان کا ایفیکٹ انجیکشن کی طرح بہت تیز ہوتا ہے. اور ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ یہ غدود خاص طرح کے کیمیائی مادے خارج کرتے ہیں جسے ہارمونز کہا جاتا ہے. یہ ہارمون براہ راست خون میں شامل ہوتے ہیں اور مختلف اعضاء پر اثر انداز ہو کر ان کو ضرورت کے مطابق متوازن اور معتدل بناتے ہیں. تو ایسے جو بھی چینجز آنی ہوتی ہیں باڈی میں وہ انہی ہارمونز کے نتیجے میں آتی ہیں. نام یقیناً آپ نے اس کا سنا ہوا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے کہ جس کو اینڈوکرائن گلینڈز کو سمجھانے کے لیے، وہ بھی اب آپ سمجھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی زخم لگ جائے بہت گہرا، یا کوئی ڈراؤنی شکل سامنے آ جائے، یا ہم کسی روتے ہوئے بچے کی آواز سنیں تو اس کی اطلاع ہمارے حواس کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے. یعنی کوئی زخم لگتا ہے تو اسکن سے اطلاع جاتی ہے، اگر کوئی ڈراؤنی شکل سامنے آ جائے تو آنکھوں سے اطلاع جاتی ہے، اگر ہم روتے ہوئے بچے کی آواز سنیں تو کانوں سے آواز جاتی ہے، ہمارے برین پہ اطلاع جاتی ہے. اور خاص طور پر برین کا وہ حصہ جو کہ جذبات یا ایموشنز کا مرکز ہے، وہاں پر یہ اطلاع پہنچتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ برین جو ہے وہ انفارمیشن وصول کرتا ہے، پھر اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو فیصلہ جو ہوتا ہے دماغ اس کو سمجھتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ خطرناک ہو گئی ہے، اور پھر وہ آٹونومک نروس سسٹم کو متحرک کر دیتا ہے جس سے ہماری دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوف کی ہیں، چوٹ لگنا یا خون نکلنا، ڈراؤنی شکل کا سامنے آنا، یا روتے ہوئے بچے کو دیکھنا کی آواز سننا. تو ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، سانس پھولنے لگ جائے گی، پسینے آنے لگ جائیں گے،
اور ہمیں لگے گا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھاگنا چاہیے، اور ہم جو ہیں وہ یہ ساری فیل کرتے ہیں اور پھر کوئی عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کہ اگر ہم کسی وقت بھوک سے زیادہ کھا لیں تو ہمارا معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ ایسے اعصاب کو متحرک کرتا ہے جو ہاضمے کے عمل کو بڑھانے کے لیے زیادہ مقدار میں گیسٹرک جوس خارج کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں تیزابیت ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں بدہضمی کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خوراک کو گلانے کے لیے یا ہضم کرنے کے لیے جو تیزاب پیدا ہوتا ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے، اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، برین جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن اسٹمک سے اس کو سگنلز جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہی جو ہے وہ زیادہ تیزاب پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہیں دونوں مثالیں ہومیوسٹیسس کی ہیں، یعنی ایک خودکار نظام کے ذریعے جسم کے بیرونی اور اندرونی ماحول کو توازن رکھنے کو توازنی میلان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ اس کی وضاحت تھی۔ اب ہومیوسٹیسس جو ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو، آپ سوچیں کہ گرمیوں میں اگر ہماری جتنی دھوپ تیز باہر ہوتی ہے اتنی ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ہو جائے تو ہماری اسکن جل جائے گی۔ اسی طرح سے سردیوں میں اگر آپ برفانی علاقوں میں جائیں، وہاں 0 یا مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے تو آپ کی باڈی فریز ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا، تو ہماری زندگی کی بقا کے لیے جو ہے وہ ہومیوسٹیسس بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک سسٹم ہے جسے در افرازی حدود یا اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ کام کرتا ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ باڈی ہومیوسٹیسس قائم رکھتی ہے۔ اب جو ہے وہ در افرازی حدود میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ساختیں ہوتی ہیں جو جسم کی مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز کی طرح ایک خاص کیمیکل پیدا، ہر جو گلینڈ ہے وہ ایک خاص کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ ایک گلینڈ جو کیمیکل پیدا کرتا ہے دوسرا وہ نہیں کر سکتا، دوسرا جو پیدا کرتا ہے وہ تیسرا نہیں کر سکتا، یعنی ان کی اسپیسیفک سیکریشنز کیمیکلز ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ بنانے کا اور اختیار ہی نہیں ہوتا۔ وہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے ودن نو ٹائم، بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر بلڈ میں شامل کر دیتے ہیں، اور یہ بلڈ میں جیسے ہی جاتے ہیں تو ایک کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ واٹ از ہارمون؟ ہارمون سے کیا مراد ہے؟ یہ خاص قسم کے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو کہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور مختلف اعضاء پر اثر انداز ہو کر ان کو ضرورت کے مطابق متوازن اور معتدل بناتے ہیں، یعنی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر ویسا افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آج میں نے نہیں پڑھانی ہے آپ کو، آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ میں زیادہ پڑھاتی ہوں، تو آج کے لیے آپ نے اب یاد کیا کرنا ہے، محیطی نظام کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، محیطی نظام کی اقسام کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ڈیفینیشن آف پیریفرل نروس سسٹم، دین ٹائپس اور ڈویژنز آف پی این ایس یا پیریفرل نروس سسٹم، دین یو ہیو ٹو اسٹڈی اور میمورائز اباؤٹ پیس میکر۔ پیس میکر کیا ہوتا ہے اس کو اپنے پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ پیس میکر میں 3 اعضاء کے اس کے عضلات کے نظام کون سے پائے جاتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہومیوسٹیسس کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے در افرازی حدود کے نظام کی ڈیفینیشن، یہ انگلش والے بچے پریشان نہ ہو، میں بھی آپ کے لیے بھی شیئر کرتی ہوں، وہ یاد کرنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے ہارمون کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ کل جو ہے وہ انشاءاللہ یہی ہارمونز والا جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہارمونز اور گلینڈز کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کی بک میں چارٹ بنا ہوا ہے اور ڈائیگرام بھی ہے، اس سے جو ہے میں آپ کو یہ پھر سارا ایکسپلین کروں گی۔ اب جو ہے وہ انگلش والے بچے، ہومیوسٹیسس کیا ہوتا ہے؟ ہومیوسٹیسس از دا ability to maintain a relatively stable internal state that persists despite changes in the world outside، یعنی باہر کی دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں ان کے باوجود جو یہ ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہمارا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، اس میں چینج نہیں آتی، وہ ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے۔ آل لیونگ آرگنزمز فرام پلانٹس ٹو پپیز ٹو پیپل must regulate their internal environment through a process energy and ultimately survive. If your blood pressure skyrockets or body temperature plummets, for example, your organ system may struggle to do their jobs and eventually fail. اگر بلڈ پریشر بہت شوٹ کر جاتا ہے یا آپ کا باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ان دونوں کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔
تو ایک خاص لمٹ میں جو ہے یہ ان دونوں کو باڈی ٹیمپریچر کو بھی اور بلڈ پریشر کو بھی ریگولیٹ جو سسٹم جو طریقہ ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا دیٹ از کالڈ ہومیوسٹیسس. Now coming towards endocrine glands. What are endocrine glands? These are ductless glands. جیسے میں نے پہلے بتایا ڈکٹ کہتے ہیں نالی یا ٹیوب کو. تو ایسے گلینڈس جو کہ ٹیوب کے بغیر ہوتے ہیں آف دا endocrine system that secrete their products hormones. ان کی سیکریٹ کہتے ہیں خارج کرنا, کسی بھی چیز کو نکالنا. تو یہ بلڈ میں شامل کرتے ہیں directly into the blood. The major glands of endocrine system include pineal gland, pituitary gland, pancreas, ovaries, testes, thyroid gland, parathyroid gland, hypothalamus and adrenal glands. یہ سارے گلینڈس جو ہیں ان کو ہم نے نیکسٹ لیکچر میں پڑھنا ہے, تو یہ پھر میں آپ کو ایکسپلین بعد میں کروں گی. ہارمونس کیا ہوتے ہیں؟ ہارمونس آر کیمیکل میسنجرز دیٹ آر سیکریٹڈ ڈائریکٹلی انٹو دا بلڈ which carries them to organs and tissues of the body to exert their functions. تو یہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہارمون گلینڈس پریپیئر کرتے ہیں اور انہیں ڈائریکٹلی بلڈ میں شامل کرتے ہیں اور آرگنس پر لے کر جاتے ہیں ٹو ایگزرٹ دیئر فنکشنز, تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں. دیر آر مینی ٹائپس آف ہارمونس دیٹ ایکٹ آن ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف باڈیلی فنکشنز اینڈ پروسیس. تو بہت سارے ہیں ان کے فنکشنز, جن میں سے ایک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہے, میٹابولزم آف فوڈ آئٹمز ہے یعنی اس کو ہضم کرنا, سیکشول فنکشنز, ریپروڈکٹیو گروتھ اینڈ ہیلتھ, کوگنیٹیو فنکشنز اینڈ موڈ مینٹیننس آف باڈی. ہماری باڈی میں جو ہے ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں, جذبات, ان کو مینٹین کرنا, ٹیمپریچر اور تھرسٹ وغیرہ کو مینٹین کرنا ان کا کام ہوتا ہے. تو آج جو ہے وہ اتنا ہی. آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سی ان ساری ڈیفینیشنز کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم مزید اس کو اور پڑھیں گے اور ختم کریں گے انشاءاللہ اپنا چیپٹر, جو کہ اینڈوکرائن گلینڈس کی ڈیٹیل پر ہے, وہ کہاں ہوتے ہیں, ان کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں. اس وقت کے لیے اللہ حافظ. پڑھتے رہنا ہے آپ نے. ٹیک کیئر بچوں, اللہ حافظ.